अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इनवारुल हक काकड़ को गिरफ्तार करने का असल में मामला क्या है और जमात इस्लामी इस वक्त क्या कह रही है इनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से, इसकी तफसील व्यूअर्स शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर बिलावल को तीसरी कुव्वत यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इक़्तिदार पर कब्ज़ा करते हुए क्यों नज़र आ रही है और इस वक्त इक़्तिदार पर कौन काबिज़ है, ये बिलावल को क्यों नज़र नहीं आ रहा, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। और बिलावल ने इमरान खान से बात करने के हवाले से और उनके मैंडेट को तस्लीम करने के हवाले से क्या स्टेटमेंट जारी किया, और नवाज शरीफ के बाद बिलावल भी इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो है वो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं और क्या सिग्नलिंग कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर व्यूअर्स, एक इंतहाई अहम वीडियो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वायरल है और इस वीडियो के अंदर एक डॉक्टर ने इमरान खान के साथ इजहार यकजहती किन अल्फाज में किया। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये खबर दे दें कि इनवारुल हक काकड़ साहब ने कुछ रोज़ पहले उनकी झड़प हुई हनीफ अब्बासी साहब से, और हनीफ अब्बासी साहब ने इस झड़प से पहले टेलीविजन प्रोग्राम पर बैठकर ये कहा था कि गंदम का जो स्कैंडल है ना, वो निगरान हुकूमत इसमें मुलव्विस है। इनवारुल हक काकड़ साहब को हनीफ अब्बासी साहब की ये बातें पसंद नहीं आई, क्योंकि काकड़ साहब अभी भी अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान समझ रहे हैं और आज भी वो उसी कुर्सी के नशे में हैं जिस कुर्सी पर उन्होंने 9 माह जो है वो राज किया। इनवारुल हक काकड़ साहब को जब ये पता चला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है हनीफ अब्बासी साहब उनके बारे में क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने इसका एक रिएक्शन दिया। गो के पाकिस्तान में जो पेपर्स थे, जो डॉक्यूमेंटेशन है गंदम इंपोर्ट करने के हवाले से और निगरान हुकूमत ने इसके ऊपर किस तरह अमल किया, वो और कहानी आपको सुना रहे हैं। एक चार्जशीट है, ये डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि चार्जशीट है। निगरान हुकूमत, शहबाज हुकूमत और फिर दोबारा शहबाज हुकूमत और उससे पहले पीडीएम हुकूमत, इनके खिलाफ इनवारुल हक काकड़ साहब ने इसका जवाब देने का फैसला किया और फिर उनका सामना हो जाता है हनीफ अब्बासी साहब से। हनीफ अब्बासी साहब को उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे पकड़ने आए हो, तो उन्होंने कहा कि जनाब जो भी बात मैंने कही है वो बिल्कुल ठीक है और हमारे पास इसके सबूत भी मौजूद हैं और हम खुदा की कसम आपकी हुकूमत मुलव्विस थी, ये उनके अल्फाज थे। और फिर वहाँ से ये मामला जो है शुरू होता है। काकड़ साहब ने पलट कर कहा कि अगर मैंने मुंह खोल दिया फॉर्म 47 के हवाले से तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। वो तुमसे मुराद नवाज शरीफ था और तुमसे मुराद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, यानी जो तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म है वो जाली वज़ीर-ए-आज़म है और असल वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कैदी नंबर 804 है, जिसे हमने, तुमने और उन्होंने मिलकर जो है जेल में डाला हुआ है। अब काकड़ साहब के हवाले से मैं आपको काफ़ी रोज़ से ही कह रहा हूँ कि पीटीआई को ये चाहिए था कि इसके ऊपर कैपिटलाइज करे। उनकी बड़ी मेहरबानी जी, उन्होंने सुनी बात और इमरान खान की हिदायत के ऊपर, यानी कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे शायद उनको ख्याल नहीं आया, खान साहब को जब ये खबर पता लगी और जो स्टेटमेंट जारी किया, ऑब्वियसली वो भी अखबार पढ़ते हैं, वहाँ भी पीटीवी तो कम अज़ कम आता ही होगा ना, और जो अखबारात उन तक पहुँचे उनमें ये खबर जो है बाकायदा रिपोर्ट हुई। तो खान साहब ने फिर लोगों को कहा, अपने जो उनसे मिलने गए, कि एक पटिशन डालो और उसमें फ़रीक बनाओ इनवारुल हक काकड़ को, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को और रियासत को फ़रीक बनाने के बाद ये सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने भी, उनको भी फ़रीक बनाकर जो है पूछा जाए कि मुल्क का साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ये कहता है कि फॉर्म 47 की तुम पैदावार हो और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, तो इसका कहने का मतलब क्या है। व्यूअर्स, ये मामला ना अब पीटीआई ने टेकअप कर लिया, लेकिन एक और एंट्री हुई है जिसकी तरफ मैंने गिरफ्तारी वाला जो मामला है ना, वो आपको इंट्रो में भी बताया। एक और ताकत जो है वो इस वक्त मैदान में आ गई है इस मामले को लेकर, और उन्होंने क्या इस हवाले से स्टेटमेंट जारी किया। हाफिज नईमुर-रहमान साहब बहुत ज़्यादा वोकल हैं जी, कराची में उनकी सियासत और जिस अंदाज से उन्होंने सियासत की है, उनका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भरपूर हुआ, उनका मुकाबला एमक्यूएम से भरपूर होता है और हो भी रहा है। अब जब से वो अमीर बने, उन्होंने ये पहला स्टेटमेंट निगरान हुकूमत इनवारुल हक काकड़ के हवाले से दिया। वो ये कहते हैं कि इनवारुल हक काकड़ को तहवील में लेकर फॉर्म 47 की तफ्तीश की जाए। अब वो तहवील में लेने से मुराद क्या है उनकी, कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनसे पूछा जाए कि भाई तुमने ये जो स्टेटमेंट जारी किया,
اس کا کیا مطلب ہے، اور فارم 47 کی پیداوار تم کس کی طرف اشارہ کر رہے ہو، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے الیکشن کو ریگ کیا اور کس کے کہنے پر کیا، اور اس کا بینیفیشری کون ہے. اور یہ سب جو ہے تب ممکن ہوگا نا کہ جب آپ کسی کو گرفتار کریں، بٹھائیں اور کہیں کہ جب تک تم جواب نہیں دو گے تم یہاں سے جا نہیں سکتے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر فارم 47 کی باتیں بتا دیں تو کہیں کہ نہ رہو گے. مطالبہ کرتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ سے پوچھا جائے کہ فارم 47 کے معاملے میں کیا ہوا تھا اور کیا وہ سب کچھ انہوں نے ہی کیا تھا. پھر ان سے صحافی نے ایک سوال کیا کہ انوار الحق کاکڑ کو کون تحویل میں لے گا. پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ تحویل میں لینے کا طریقہ کار باقاعدہ موجود ہے، اور طریقہ کار ویورز کیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے. انہوں نے پاکستان کے اندر ایک طرح سے الیکشن کو ریگ کر کے یہ بغاوت سے کم نہیں ہوا. عوام کے ساتھ دھوکہ، عوامی مینڈیٹ کے ساتھ دھوکہ، اور آپ بغاوت کی جو شکیں ہیں وہ عمران خان پر لگاتے ہیں. تو یہ سوال اب جماعت اسلامی کی طرف سے اٹھایا گیا کہ انہیں تحویل میں لے کر پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ کس کے کہنے پر کیا. پھر ایک سوال ان سے یہ بھی ہوا حافظ نعیم سے کہ جماعت اسلامی کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی، چونکہ یہ تھا کہ شاید وہ کسی اتحاد کا حصہ بنے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی صورت بھی کسی اتحاد کا حصہ نہیں بن رہے. اور پھر فارم 47 کے ساتھ ساتھ انہوں نے فارم 45 کا بھی ذکر کیا کہ چیف جسٹس فارم 45 کی بنیاد پر نتائج مرتب کرائیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کو عوام پر جبری طور پر جو ہے وہ مسلط کیا گیا. ویورز آپ کو نا وائبز آ رہی ہوں گی کہ پاکستان میں تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں نا وہ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف نا متحد ہو گئی ہیں، اور وہ تقاضا کر رہی ہیں کہ جو ایشوز ہیں فارم 47 کے اور 45 کے ان کو ایڈریس کیا جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہوئی ہے وہ ہے کسانوں کا ایشو. اور اب جماعت اسلامی پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی بیان تو انہوں نے دیے لیکن کسی احتجاج میں شامل نہیں ہوئے، لیکن 16 مئی کو لاہور میں کسانوں کے حقوق کے لیے جو ہے وہ احتجاج کرنے جماعت اسلامی جو ہے اب وہ میدان میں آ رہی ہے. اور پشاور میں انہوں نے غزہ ملین مارچ کا باقاعدہ اعلان کیا ہے. بہتر ہی ہوتا کہ آپ یہ لاہور میں کریں، کیونکہ پنجاب حکومت اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑی بینیفیشری ہے. وفاق میں لوگ تو بینیفیشری تھے ہی تھے، لیکن پنجاب حکومت جب ان کے ہاتھ سے جائے گی نا، یا یہاں پر ریٹیلیشن ہوا تو پھر یہ ٹاکنگ ٹرمز کے اوپر پاکستان کی اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ ضرور آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے. ویورز اب جو وائبز آ رہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے آج ایک بیان دیا ہے، اور یہ بیان جو ہے جی وہ آیا ہے بلاول زرداری صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے تیسری قوت کا ذکر کیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ سیاستدانوں نے آپس میں ہاتھ نہ ملایا تو پارلیمنٹ سے بھی مسائل کا حل نکلنے کی امید نہیں. ایک جانب معاشی بحران ہے تو دوسری جانب ملک میں دہشت گردی کے خطرات ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کو ذاتی دشمنی میں بدل دیا گیا، اختلاف رائے کے احترام کی گنجائش ہی نہیں رہی. اب بلاول کو ڈر کیا لگ گیا؟ ان کو ڈر یہ لگ گیا ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جس طرح سے ہم نے حکومت لے لی، اب ہمارے پاس ایک تو کیپیسٹی ایشوز ہیں، ہم فیصلے کر نہیں سکتے. ہر بندہ ڈرا ہوا ہے کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا تو ہمیں اس کا کیا نقصان پہنچے گا. یعنی آپ کیلکولیشن شروع کر لیتے ہیں نا، جب آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کر جن کے ساتھ ساری عمر آپ نے ان کے خلاف سیاست کی، جب آپ ان کے اتحادی بن جاتے ہیں نا تو پھر یہ مسائل زیادہ بن جاتے ہیں، یہ زیادہ آپ کو ان مسائل کا سامنا رہتا ہے. اور پھر آپ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ موو لی تو ہمیں سیاسی طور پہ اس کا یہ نقصان ہوگا، اگر ہم اس طرح اتحاد میں جو شامل حکومتیں ہیں ان کے ساتھ ان کے فیصلوں میں کھڑے ہو گئے تو پھر ہمیں نقصان ہوتا جائے گا، انہیں فائدہ ہوگا. تو کیا ہم اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر حکومت نہیں ہوتی، پھر صرف عیاشی ہوتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم ہوتی ہے. اور یہی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کر رہی ہے. اور پھر اب احساس انہیں یہ بھی ہو گیا کہ اگر یہ مسائل جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں حل نہ ہوئے تو پھر تیسری قوت جو ہے وہ تیار ہے جی، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے. وہ کہے گی کہ ان سے تو مسائل حل نہیں ہو رہے، پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ فلاپ ہو گئی، لہٰذا پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے ان دا گریٹر انٹرسٹ آف دا نیشن. پھر آپ ایسی تقریریں سنیں گے اور وہ وگے چبے منہ بنا کر جو انگریزی بولتے ہوئے کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ آ کر پھر بیٹھ جائیں گے. اور انہوں نے اشارہ کس کی طرف کیا؟ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا. یعنی جو پارلیمنٹ ہے اس کی حیثیت صرف ایک ربر سٹیمپ کی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلاول کو پارلیمنٹ کے فیل ہونے کا ڈر کیوں ہے جی؟ دیکھیں جی، پچھلے 2.5 ماہ کے اندر کون سا ایسا کام ہوا
کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو آپ سارے کہیں کہ یار ویل ڈن، شہباز جو سپیڈ ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے، یہ صرف نا بیانیے بنا سکتے ہیں، وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے، یا پھر یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ اس خاندان کے پاس نا کوئی ویژن نہیں ہے۔ اور 2024 کی سیاست میں اور 90s کی سیاست میں فرق بہت زیادہ ہے جی۔ 2024 میں لوگوں کے پاس آ گئی ہی ہے۔ اگر آپ انہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کوئی غلط خبر دیتے ہیں نا تو وہ فوری طور پہ سرچ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ تھا کہ سچ تھا، کس نے کتنی ڈنڈی ماری، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پاکستان کا میڈیا ہو۔ عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، وہ آج بھی اسی سیاست کے اوپر آپ کو چلتے ہوئے نظر آئیں گے جو 90s سے یہ دونوں خاندان کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ ویورز، بلاول کو پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے مخالفین کو جب تک گرینڈ ڈائیلاگ میں شامل نہیں کریں گے یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے جب آپ انہیں غلط خبریں دیتے ہیں نا، یا انہیں غلط گائیڈ کریں سیاستدان، تو وہ کمپیریزن ایک شروع کر دیتے ہیں اور آپ انہیں بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ انہیں یہ کہیں گے کہ IMF آ گیا، قوم کو مبارک ہو، تو لوگ آپ کو گالیاں نکالیں گے کہ خیرات پر حکومتیں چلا کر اور اپنے بقا کی جنگ لڑ کر تم قوم کو ترقی کے ثمرات کی کہانیاں سناتے ہو۔ مریم نے کہا تھا نا کہ پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے اور یہ ثمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ بی آنکھیں کھولیں اور جا کر کشمیر کے حالات دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں پر کتنے ثمرات جو ہیں عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر وافر گندم ہے اور کشمیر میں لڑائی یہ ہو رہی ہے ریاست کے ساتھ کہ وہاں پر مہنگا آٹا عوام کو دیا جا رہا ہے۔ یار یہی گندم اٹھا کر ان لوگوں کو دے دی جائے تو حالات جو ہیں وہاں کے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن نہیں۔ اور آپ کو کچھ گھرانے گندم سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس لیے بلاول صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک طرح سے انگیج کیا جائے، انہوں نے نا پیغام یہ دیا ہے کہ اگر ہم اپنے اختلافات کو سائڈ پر رکھ کر، یعنی عمران خان کی رہائی بھی ممکن ہو سکتی ہے، وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، اور بات کریں، تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں تو تبھی جمہوریت کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر تیسری طاقت جو ہے وہ آنے کے لیے تیار ہے، اور انہیں شہباز شریف کی کارکردگی کے بعد یقیناً یہ احساس جو ہے ہو گیا۔ لیکن میں ویورز اس میں نا آپ کو ایک اور بھی چیز جو یہ سیاست کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ، وہ یہ کہ انہیں اب اپنے نا ہارنے کا اور فیل ہونے کا نا پتہ لگ گیا کہ اب ان سے یہ حکومت نہیں چلے گی، اور پچھلے 2.5 ماہ کے اندر جو کچھ ہوا اور جیسے فیصلے کیے گئے اس سے بھی بہت سارے آپ کو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ملیں گے۔ سیاسی جماعتیں جو اس اتحاد میں حکومت نہیں دے رہی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست ہے، انہوں نے ایک طرح سے نا اپنا اسکیپ رکھا ہوا ہے، ایگزٹ، کہ جب حکومت بالکل ہی مر جائے گی نا تو پھر ہم کہیں گے کہ یار ہم تو پہلے سے آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ نہیں چل رہی اور لوگ جو ہے بات نہیں کر رہے، اور پھر ان کے لیے اس حکومت سے نکل کر بیانیہ بنانا جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب ایسے ہی ایکٹیو نہیں ہوئے جو عمران خان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے وہ خان صاحب کو فتنہ کہہ رہے تھے، اور اس فتنے کا سر جو ہے وہ کچل دینا چاہیے، یعنی راستے سے ہٹا دیں۔ اور پھر مریم اورنگزیب کے الفاظ بھی مجھے یاد ہیں، ان کے اوپر تو مقدمات ہونے چاہیے پاکستان میں بھی، اور جہاں جہاں وہ تقریر سنی گئی انہوں نے کیا الفاظ عمران خان کے بارے میں استعمال کیے، اور ایک دم سے نون لیگ جو ہے وہ عمران خان کے قصیدے کیوں پڑھ رہی ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ نظام جو ہے عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ باہر کی دنیا کو پتہ لگ گیا، پاکستان میں اداروں کو پتہ لگ گیا، پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو عمران خان کے مخالفین ہیں انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ سب کچھ جو ہے عمران خان کے بغیر اب نہیں چل سکتا، اور ہمیں ڈائیلاگ کی طرف جانا ہے۔ حالات کشیدہ اگر آپ اسی طرح کریں گے اور جھوٹے مقدمات میں عمران خان کے خلاف انتقام کی ایک جنگ جو ہے وہ اسی طرح گرم رہے گی، تو پھر پاکستان کے حالات بھی اسی سپیڈ کے ساتھ جو ہے، اللہ نہ کرے جی میرے منہ میں خاک، وہ نیچے آئیں گے۔ اب عمران خان اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہاتھ ملائیں گے؟ دیکھیں جی، خان صاحب نے جب یہ حکومت بنی تھی نا تو انہوں نے ایک پیغام یہ دیا کہ آپ سب سے بات کریں، لیکن پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM سے خبردار کسی نے جا کر بات کی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کہ یہ اس نظام کے فارم 47 کے بینیفیشریز ہیں۔ جس حکومت کی بنیاد جو ہے وہ فارم 47 پر ہو، اسے کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے؟ اور خان صاحب نے اپنی جو ساری سیاسی جدوجہد ہے ان خاندانوں کے خلاف کی، اور اگر خان صاحب انہی جماعتوں کے ساتھ جا کر بات کریں گے تو ویورز اس کا جواب ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔
اور عمران خان جب بھی بات کریں گے وہ پاکستان کی عوام سے بات کریں گے، یا پھر جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں یہ بات انہی سے ہوگی اور کسی سے جو ہے یہ بات نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ وقت آنے والا ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، لوگوں کے پاس پلان نہیں ہے، خزانہ خالی ہو گیا ہے، اور ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا جو حکومتیں گرانے کے تو بہت ماہر ہیں اور بنانے کے بھی ماہر ہیں، لیکن حکومتیں چلانی کیسے ہیں یہ ان کے پاس کوئی فارمولا موجود نہیں ہے۔ اور ویورز، نواز شریف اور بلاول زرداری اس وقت ایک پیج پر ہیں، اور وہ پیج یہ کہہ رہا ہے جس پہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ عمران خان سے بات کرو اگر تم نے جمہوریت کو بچانا ہے، لیکن دوسری طرف شہباز شریف صاحب اس ڈائلاگ میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا جواب جو ہے آپ نے اس پریس کانفرنس میں بخوبی جو ہے وہ سن لیا ہوگا۔ لیکن پاکستان میں جمہوریت اور پاکستان کے حالات کو اگر ٹھیک کرنا ہے نا، تو اب تو انٹرنیشنل جو مانیٹری فنڈ ہے وہ بھی یہ آواز اٹھا رہا ہے، آپ کے دوست ممالک سے بھی یہی آواز آ رہی ہے، اور پھر امریکہ آپ کو آپ کی اپوزیشن کے ساتھ مل کر بھی یہ بات کرتا ہے اور آپ کو یہ پیغام اور سگنلنگ کر رہا ہے کہ آپ عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے سنجیدہ جو ہے وہ کوئی سٹیپس اٹھائیں اور عدالتوں کو انفلوئنس کرنا بند کریں، مداخلت بند کریں، اور میرٹ پر عمران خان کے فیصلوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ ویورز، خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے نا ایک کلپ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اگر آپ اس کلپ کو سنیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان لوگوں کے دلوں میں کس طرح رہتا ہے۔ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ کسی اسٹیبلشمنٹ یا پھر کسی ہینڈلر کی دین نہیں ہے، بلکہ یہ مقبولیت عمران خان کے پاس اس وقت سے ہے جب نواز شریف صاحب نے کسی کمنٹیٹر نے آسٹریلین ان سے یہ سوال کیا کہ خان صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ عمران کو سیاست میں آنے کے لیے کیوں نہیں کہتے، تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو سیاست میں لانے کے حوالے سے کئی مرتبہ ان سے ریکویسٹ بھی کر چکے، لیکن خان صاحب اسے ٹرن ڈاؤن کرتے رہے۔ تو یہ عمران خان کی مقبولیت تھی جو سیاستدانوں کو معلوم تھا کہ وہ کیش کر سکتے ہیں، لیکن خان صاحب نے اپنی اس مقبولیت کو عوام کے لیے استعمال کیا، ان کے حقوق کے لیے استعمال کیا، چونکہ ایک ایسا لیڈر جو عوام میں مقبول ہو جب وہ ان کی بات کرے گا تو پھر آپ اس مقبولیت کا توڑ نہیں نکال سکتے۔ اس ویڈیو کے اندر ویورز جناح ہسپتال کے ایک سینئر پروفیسر ہیں، اور انہوں نے روسٹرم پہ کھڑے ہو کر اپنی تقریر کا جب آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ جو ابتدا ہے اس طرح سے ہمیشہ سے خان صاحب اپنی تقاریر کی کرتے رہے ہیں، اور وہ وقت بھی قریب آئے گا جب عمران خان دوبارہ سے قوم سے مخاطب ہوں گے، اور جو کچھ ان کے ساتھ جیل میں ہوتا رہا وہ قوم کو اپنی اسیری کے دنوں کی بھرپور جو ہے وہ داستان بھی سنائیں گے اور بتائیں گے کہ کیا ہوا۔ تو یہ مقبولیت ہے عمران خان کی کہ اس کے انداز کو بھی لوگوں نے اپنا لیا، اور اس کے الفاظ بھی لوگوں کے الفاظ ہو گئے، اور اس کا جو رنگ تھا اب پوری قوم کے اوپر آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اس نے اپنے رنگ میں سب کو رنگ دیا، اور پروفیسر صاحب پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہ باز آئیں گے، اور لوگ باز نہیں آ رہے، اور اب عمران خان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ لوگ اپنی تقریر جو ہے اسی انداز میں کرتے ہیں۔ پھر پروفیسر صاحب کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ یہ انداز کبھی بھی کم نہیں ہوگا اور ہم باز بھی نہیں آئیں گے، اور میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ مجھے ڈی جی خان جو ہے میری ٹرانسفر کر دی، تو پنجاب کا یہ آخری کونا تھا، تو پھر میں نے بھی سوچ لیا کہ ٹھیک ہے آپ نے کر دی ہے، اب ڈی جی خان کے بعد آپ مجھے کہاں پہ پھینکیں گے۔ تو یہ عمران خان کی مقبولیت کی انتہا اس وقت لوگوں کے تقریروں اور آپ کو پاکستان کے ہر طبقے میں جو ہے وہ نظر آئے گی۔ ویورز، بچہ ہو، بوڑھا ہو، پروفیسر ہو، سب عمران خان کے منتظر ہیں، اور یہی اس وقت پاکستان کے عوام کا، پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی طاقتوں کا، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے وہ ادارے جن کی طرف ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی عمران خان کو ہی پاکستان کا اصل لیڈر جو ہے وہ مانتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔